अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत अहम इशू है और लग रहा है कि सानिया मॉडल टाउन के मुतासरीन को इंसाफ मिलने के करीब है, उम्मीद की जा सकती है। और बात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं चाहते हैं, ये मेरिट पे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं जो इन्हें वकूए से लेकर आज तक नहीं मिल सकी। बदनसीबी है इस निज़ाम की कि कानून की मुँह शगाफियाँ इतनी हैं जिधर मर्ज़ी मोड़ लें। आज की जो खबर है बड़ी कि जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास मोहम्मद जवाद हामिद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड अदर्स रिट पटिशन 214592 2018 जो मैंने दाखिल की थी और उसकी समाअत हुई। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि ये मामला लार्जर बेंच देख रहा है। तो मैंने उन्होंने कहा जी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप ये मामला लार्जर बेंच के पास भिजवा दें ताकि वंस फॉर ऑल मामला सेटल हो जाए। इसकी रिट पटिशन की बुनियाद अभी बैकग्राउंड पे वो रिट आपके सामने चल रही होगी और डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, ठीक है ना जी। और 31 मई 2018 को डॉक्टर शोएब अख्तर स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पेश होते हैं। उन्होंने कहा कि अटेस्टेड कॉपी FIR इसकी और पुलिस स्टेशन की वो पटिशनर्स को प्रोवाइड कर दी गई है। लेकिन कमाल की बात है कि GIT रिपोर्टें मांग रहे थे अटेस्टेड, फिर GIT के साथ वो डाइसेंट नोट भी था। पहली GIT FIR 510/2014, फिर साथ साथ जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट तो दे दी गई और ये 2 अगस्त 2018 का ऑर्डर है। उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक तो कर दी, इसके लिए भी रिटें दायर करनी पड़ी। आप अंदाज़ा लगाएं कि यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब किस हद तक हावी थी उस वक्त की शहबाज शरीफ की। और एडवोकेट जनरल को नोटिस हुआ और 9 अक्टूबर 2018 को एडवोकेट जनरल पेश हुए। उन्होंने कहा हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, ये तो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को दे दिया चीज़ें सारी। यानी उसके रजिस्ट्रार जुडिशल कमीशन के सामने जितनी शहादतें आई, मोबाइल का अगर रिकॉर्ड आया, पोस्टिंग ट्रांसफ़र के हवाले से वो सारी चीज़ें। और 31/12/2018 को फिर केस लगा और फिर डिप्टी सेक्रेटरी होम आए। उन्होंने कहा उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, सिर्फ GIT की रिपोर्ट है और वो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को दे दी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें ये क्या मांग रहे हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन कोई दस्तावेज नहीं है, सबूत है ये वो पुलंदा है कि हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं लेकिन नहीं सुनवाई हो रही। मौजूदा हुकूमत भी बज़ाहिर तो वहाँ सपोर्ट कर रही है, लेकिन लग ये रहा है कि बज़ाहिर वो भी यानी इन मुँह शगाफियों में साथ मिली हुई है माजरत के साथ। यानी वो सिस्टम ऐसा है ना, ब्यूरोक्रेटिक लोगों को बचाना है या बाकी लोगों को बचाएं, जिसको भी बचाना है मेरिट पे होने दें। और बड़ी अहम डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज़ात है। मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब नईमुद्दीन चौधरी साहब। आपका ताल्लुक़ तहरीके महराजुल कुरान के साथ है और अवामी लॉयर्स मूवमेंट के सीनियर नायब सदर हैं। को 30 साल से ज़ायद अरसा जो है गुजर चुका है और इस केस के पहले दिन से एसोसिएट हैं, चलती हैं उनके पास। जी नईम साहब, आप क्या समझते हैं वाकई ये हालात और वाक़या? देखें मैं वकील आपका हूँ कई मामलात में, लेकिन ये तो जुल्म बड़ा नहीं है सारा। ये तो आपको कोई चीज़ आज तक नहीं मिल सकी और वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं होने देना चाह रहे मुलजमान जो बड़े बड़े हैं। नवाज शरीफ, अच्छा एक ये तो बात बताएं, नवाज शरीफ की कभी आज तक इन्वेस्टिगेशन हुई? जी अज़हर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका फ़राहम किया है। इसमें जो सबसे पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो केस है ये बहुत बड़ा केस है जिसमें 10 अफराद शहीद हुए थे और 100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए थे। बदकिस्मती से FIR भी जिस तरह हुई आपको पता ही है। उसके बाद जो डे 1 पे काम होना ज़रूरी था FIR के बाद, वो इन्वेस्टिगेशन थी, लेकिन आज तक जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी। मुकदमा नंबर 510 जो पुलिस ने एक FIR मुतासरीन के ऊपर ही कर दी थी, उसमें एक डिसेंडिंग नोट भी आया था जिसमें MI और ISI ने कहा कि
کہ اس FIR کو کویش ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے وہ FIR کویش تو دور کی بات، اس کا چلان انہوں نے انسداد دہشت گردی عدالت میں سبمٹ بھی کر دیا، لیکن ڈائسنٹ نوٹ وہ اتار دیا، غائب کر دیا نا۔ بالکل ایسے ہی ہے، ڈسینڈنگ نوٹ کے ہوتے ہوئے اس کا چلان انسداد دہشت گردی عدالت میں سبمٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن حکومت کیونکہ ان کی تھی، طاقتور لوگ تھے، اسی وجہ سے یہ جو ہے انسداد دہشت گردی عدالت میں مقدمہ نمبر 510 کا چلان سبمٹ ہوا، اور مقدمہ نمبر جو 510 ہے یہ منہاج القرآن کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منہاج القرآن کے لوگوں نے خود ہی اپنے بندے مار لیے تھے، اور آج ریکارڈ کی بات ہے، ٹی وی سب نے آنکھوں نے دیکھ لیا، یعنی اتنی بربریت اور ظلم۔ میں جو بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں، یہ جتنے بڑے نام ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، رانا صاحب، ان کی کوئی انکوائری انویسٹیگیشن آج تک ہوئی ہے؟ جی بالکل، یہ جو ابھی AD خواجہ صاحب کی سربراہی میں یہ 3 جنوری نئی JIT کی بات کر رہے ہیں، نئی JIT جو چیلنج کی ہوئی ہے، جی جو نئی JIT انویسٹیگیشن جنہوں نے کی تھی، انہوں نے نواز شریف سے بھی کی تھی۔ نواز شریف اس وقت یہ کوٹ لکھپت جیل میں تھے، ان سے انویسٹیگیشن کی تھی۔ شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی جو ہے یہ JIT۔ اچھا ناظرین، یہاں یہ بتانا چلوں میں، یہ جو JIT اب بنی تھی 2019 کے بعد میں، اس کے اندر 2019 سے بنی نا جی 3 جنوری 2019 کو، اس وقت اس میں انکوائری ہوئی ہے، ان کو بلایا گیا، اس سے پہلے آج تک نہیں بنا۔ اور جب وہ 80% کے قریب کام یا جتنا بھی مکمل ہوا، آپ جو بھی کہیں انکوائری چل رہی تھی، تو خود نہیں سامنے آئے، وہ یہ پولیس کے لوگ آس پاس کے ادھر ادھر کے ان لوگوں کو انوالو کیا، ساتھ ان لوگوں کو ساتھ رکھ کے جو ہے نا کوشش کی گئی کہ اپنا نا معاملے کو خراب کیا جا سکے۔ وہ حکم تنائی لاہور ہائی کورٹ نے دے دیا، اب بہرحال اسی پہ پروسیڈنگ چل رہی ہیں۔ ایک مشہور زمانہ اس میں ایک IG لایا گیا، کیا نام تھا اس کا؟ جی مشتاق احمد سکھیرا۔ اچھا، مشتاق احمد سکھیرا کی تعیناتی اسپیشل جہاز سے لانا، وہ کوئی دستاویز مل سکیں آپ کو؟ جی بالکل ایسے ہی ہے جی سر، دیکھیں یہ جو اس وقت 2014 میں جو IG تھے یہاں پہ خان بیگ تھے۔ ہاں خان بیگ تھے۔ تو جب خان بیگ سے انہوں نے بات کی کہ ہم نے منہاج القرآن میں اس طرح آپریشن کرنا ہے، وہاں پہ ہم نے دہشت گردی کرنی ہے، وہاں پہ ہم نے قتل و غارت گری کرنی ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور خان بیگ صاحب کو انہوں نے اتنی بڑی سزا دی کہ یہ انہوں نے OSD بنا دیا، اور ریٹائرمنٹ تک ان کو OSD رکھا۔ پھر انہوں نے مشتاق احمد سکھیرا جو ان کا پرانا دوست تھا، اس کو کوئٹہ سے اسپیشل جہاز لے کے آیا، ان کے ساتھ ان کے معاملات۔ اچھا، وہ جتنی بھی دستاویزات ساری وہ ریکارڈ پہ نہیں مل سکی، میں بڑی کوشش کی اس میں۔ جی اس میں جو انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے، نوٹیفیکیشن ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے جو ہے یہ اس عدالت میں بھی دیے تھے اور JIT کو بھی دیے تھے کہ انہوں نے کس طرح چینج کیا۔ اچھا، اس میں بھی جو قابل ذکر بات ہے کہ یہ ان کا 21واں سکیل تھا۔ یہ مشتاق احمد سکھیرا کا جو سمری وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے گئی تھی، یہ ان کا جو سکیل تھا وہ 21واں تھا، اور پنجاب میں جو IG لگتا ہے اس کو 22واں سکیل ہونا ضروری ہے۔ ان کا جو 3 نام گئے تھے وہ 2 22ویں سکیل کے نام تھے، اور ان وہ طے شدہ بات تھی نا۔ اچھا یہ بتائیے گا، اور میں اس میں باقی چیزوں کو بھی ہم سامنے رکھ کر یہ سارا دیکھیں، آپ کو کوئی کال ڈیٹا ریکارڈ کو آپ نے روانگی، اچھا یہ تو بتائیں آپ، وہاں تو سٹے تھا، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم رکاوٹیں ہٹانے جا رہے تھے، تجاوزات ہٹانے جا رہے تھے، وہ سٹے نہیں تھا وہاں آپ کو ملا؟ سر ایسے ہی ہے کہ ہائی کورٹ نے جو ہے خود بیریئر لگوائے تھے، اور پولیس نے خود لگوائے تھے۔ اس وقت ایاز سلیم SP تھے ماڈل ٹاؤن، انہوں نے خود اپنی موجودگی میں لگوائے تھے اور ہائی کورٹ کے آرڈر کے ساتھ لگائے تھے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود انہوں نے وہیں پہ شب خون مارا، حتیٰ کہ ان کو چاہیے تھا یہاں تو اس آرڈر۔ اچھا یہ آپ تو جو کہ وہاں پر موجود تھے، وہ میں دیکھی ہے، وہ چھوٹی سی ایک گلی ہے، اس کے بیریئر لگے ہیں، اس کے لیے تو 2-4 پولیس والے چاہیے۔ کتنی پولیس گئی تھی وہیں پہ؟ تو ہزاروں میں پولیس تھی۔ SP کتنے تھے؟ SP وہ تقریباً کو 12 جو ہے، یعنی اتنے ڈویژن کی پولیس، اور DSP تو تقریباً اتنے 26 کے قریب تھے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں، وہ ایک چھوٹی سی سڑک ہے، وہ چھوٹی، میں بھی جاتا ہوں تو بیریئر کو سامنے رکھ کے، یعنی یہ پورا ایک پری پلان، اور یہ سارا یعنی ان کو وہاں لگانا، تعینات کرنا، ہٹانا، یہ سارا ریکارڈ مانگا ہوا ہے، کون کون تھے، کس کیا لوگ تھے، یہ ساری، یہ کوئی دستاویزات نہیں فراہم کر رہے۔ تھوڑی بہت انفارمیشن جو اکٹھی کر کے ڈیٹا لینے کی کوشش کریں وہ سارے دے، لیکن یہ دستاویزات آج تک نہیں جا رہی۔
اور یہ اب یہ جو کہ یہ جیتی جاگتی آج کی نہیں ہے، 2018 کی ریٹ پٹیشن ہے، اور آرڈر میں نے آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ پہ جتنے آرڈر ہیں وہ بیک گراؤنڈ پہ ابھی چل رہے ہوں گے، کہ جس کے اندر کورٹ نے جو ڈفرینٹ آرڈرز پاس کیے اس کانٹیکس میں، ابھی تک وہ کوئی چیز فراہم نہیں کی جا سکی. ایک تو دیکھیں وہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ تو پبلک کر دی، وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ میں آ کر ہوئی. پہلے سنگل جج نے کی جیسے سعید مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے، پھر فل بینچ میں کی، فل بینچ نے بھی کر دی. لیکن اندازہ کی بات اس کے جتنے انیکشنز وغیرہ آج تک نہیں مل سکے، یعنی جس میں وہ نواز شریف کا بیان علوی ہے، رانا ثناء اللہ کا جو ثبوت ہے اس بات کا کہ آرڈر کس نے دیا تھا یہ سارا آپریشن کرنے کا، وہ سارے ریکارڈ پہ، یعنی یہ ایویڈنس آج تک ریکارڈ پہ نہیں آنے دی جا رہی. آپ حیران رہیں گے. اور یہی کہنا ہے لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے، اور وہاں وہ جو مرضی کرتے رہے، سپریم کورٹ کے سامنے وہ بحث تو کر نہیں سکے. اور کمال کی جو بات ہے نا، بڑی مزیدار بات آپ کو بتاؤں، آپ نے یہ باتیں ساری سن لی، استغاثہ بھی دائر کیا، لیکن استغاثے کے اندر بھی دستاویزات ان کے پاس استغاثے میں دیکھنا ہے ہی کچھ نہیں. زبانی باتیں ساری حالات اور واقع، جب تک دستاویزات ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہوں گی تو وہ کیسے آپ ثابت کر سکیں گے؟ وہ ساری چیزیں ساری جان لو. اور یہ بھی استغاثہ جو ہے، استغاثے میں کیا ہو گیا اب اس وقت، کیا چل رہا ہے استغاثہ؟ سر استغاثے میں صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے جو ATC نے جو پولیٹیکل لوگ تھے ان کو انہوں نے نہیں بلوایا تھا. ہاں وہ تو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں ہو گیا تھا، انہوں نے نہیں بلایا تھا. سپریم کورٹ میں ہے. اس میں انہوں نے جو IG سے لے کے کانسٹیبل تک، جس میں SP بھی ہیں، DSP بھی ہیں اور DCO بھی ہیں، کہ اس وقت کے جو پولیٹیکل کوئی بندہ بھی استغاثے میں بھی نہیں ہے. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں تو فیئر انویسٹیگیشن تو ہو نہیں سکی. اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں کوئی شاطر سنا بہت لمبی چڑی ہو چکی ہے. نہیں اس میں سر، اس میں یہ پولیس کا ٹرائل شروع ہوا تھا، لیکن جو مشتاق احمد سکھیرا جو IG تھے، ان کی کرمنل ڈویژن ہائی کورٹ سے خارج ہو گئی تھی. تو یہ ATC میں جو نئے ملزم مشتاق احمد سکھیرا کے آنے کی وجہ سے ٹرائل نئے سرے سے ابھی تو مدعی کی شہادت ہوئی ہوگی صرف. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ابھی صرف جو ابھی تو کچھ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کمپلینٹ کیس کے اندر، استغاثے کے اندر تو کچھ نہیں ہو سکا. تو وہ تو جو پولیس کی جو دوسری FIR ہے 696/2014 جو ہے 696/2014 اس کی تو پھر اگر دیکھا جائے تو اس کی تو انویسٹیگیشن میرٹ پہ ہو ہی کچھ نہیں سکی. بالکل ایسے ہی ہے کہ آج تک جو ہے نا اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں. جو اصل ملزم ہے، جو FIR میں نامزد ملزم تھے، انہوں نے اس مقدمے سے ان کا نام نکال دیا. جو انہوں نے چلان سبمٹ کیا ہے ان کو تو اس میں نکال دیا. اس میں تو صرف جو تھے 4 لوگ تھے پولیس کانسٹیبل. آج آپ کو غالباً 7واں سال آ گیا. 7 سالوں میں پرانی گورنمنٹ تو ٹھیک تھی، نئی گورنمنٹ میں سے بھی چیزیں آپ کو نہیں مل سکی. کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح ابھی آپ نے ریٹ کا حوالہ دیا ہے کہ اس جو ریٹ یہ والی ہے اس میں آپ نے ڈاکومنٹس مانگے ہیں، کیونکہ جسٹس باقر نقوی کمیشن نے جو رپورٹ ہمیں دی ہے وہ کسی بیس پہ جو ہے نا انہوں نے رپورٹ دی تھی. وہ جو ڈاکومنٹس ہے جس کی بیس پہ رپورٹ تھی وہ آج تک ڈاکومنٹ نہیں ملے ہمیں نہ GIT. اور میں کمال کی بات ہے یہ ناظرین آپ کے لیے اور دہشت گردی کورٹ میں بھی گئے GIT کی رپورٹیں لینے کے لیے. GIT کی رپورٹیں وہ لگا 173 کا چلان ہے. وہ GIT کی رپورٹیں ہوا ہو گیا. بہرحال وہ جیسی بھی GIT کی رپورٹیں تھی ہم نے جس طرح لے کر کورٹ کے سامنے لگا دیں. وہ مختلف خط لکھے جا رہے ہیں ان کو اور کوشش کی جا رہی ہے. ان کو انصاف چاہیے. انصاف کیا چاہتے ہیں؟ یعنی صرف ایک انویسٹیگیشن چاہتے ہیں میرٹ کے اوپر، انکوائری اور انویسٹیگیشن میرٹ پہ ہو جائے. AD خالد صاحب نے تقریباً کافی کام کر لیا ہوا تھا. جب وہ ختم کرنے کے یعنی جنوری سے ہو گیا ہوا تھا انکوائری کرنے تو ہی کسی نے چیلنج نہیں کیا. نواز شریف وغیرہ جب دیکھا انہوں نے کہ یہ تو سارا ان کے گلے کا پھندا جا رہا ہے، نواز شریف یا شہباز شریف ان کے انویسٹیگیشن کے فائنلٹی کی طرف جب چیزیں جا رہی ہیں تب یہ بیٹھ کر یہ ہے نا کورٹ میں آ گئے. اب معاملہ بہرحال لارجر بینچ کے سامنے ہے اور ان سے استدعا یہی ہے کہ اس کی تو ابھی تک انویسٹیگیشن ہو نہیں سکی، میٹیریل ہے نہیں، ایویڈنس ساری آنی چاہیے. اور پہلی FIR جو ہے وہ اپنی جگہ پر معلق کھڑی ہے استغاثہ دائر ہونے کے بعد. وہ قانونی نقطے ہیں وہ بھی بتائیں گے نہیں، وہ کورٹ میں بحث کرنے کی اجازت چاہیں گے. مجھے اور نئی چوائسہ کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.